नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी माएँ उम्महातुल मोमिनीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज चौथी ज़ौजा मोहतरमा जिनका नाम हफ्सा है और जो सैयदना उमर फ़ारूक की साहिबजादी हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के ऐलान से 5 साल पहले पैदा हुई और ये वो साल था जब मक्का मुकरमा में हजर अस्वद बैतुल्लाह में नस्ब करने के लिए एक जंग ही तो छिड़ गई थी और उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा नेक नामी, सादिक और अमीन का लक़ब और ख़िताब मिला था। सैयदा हफ्सा बिन्त उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह जब किया है तो वो हिजरी का चौथा साल है। लेकिन इससे पहले कि इनका निकाह हो, एक वाक़या और भी है और वो इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। सैयदा हफ्सा बिन्त उमर ज़ैनब बिन मतऊन की बेटी थी। इनकी वालदा का नाम ज़ैनब था। ये बहुत मशहूर सहाबी उस्मान बिन मतऊन की हमशीरा थी और ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ बेटियों की तालीम का रिवाज था। सैयदा हफ्सा की फूफी फ़ातिमा जो हज़रत उमर की बहन थी और सैयदा हफ्सा शुरू से लिखना पढ़ना जानती थी। इनका पहला निकाह खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी से हुआ। ये जब सैयदना उमर फ़ारूक इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो उनके साथ ही उनकी ज़ौजा और उनकी इन बेटी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर फ़ारूक के पूरे घराने ने एक साथ ही इस्लाम कबूल किया। सैयदा हफ्सा का पहला निकाह खुनैस से हुआ और इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक के साथ ही पूरे कुंबे ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की। सैयदा हफ्सा ने हिजरत के ज़माने में, हिजरत से पहले, एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब यूँ था कि एक सड़क पर अपने शौहर के साथ चली जा रही हैं और सड़क ख़त्म होने से पहले सामने बहुत रोशनी, सब्ज़ा, फल फूल हैं और इनके शौहर कहते हैं कि बस मेरा रास्ता यहीं तक था, जहाँ ये सड़क ख़त्म होती है आगे मैं नहीं जा सकता। और वो इनका हाथ, इनका साथ वहीं पर छोड़ देते हैं और इनको कहते हैं अब रोशनी ही रोशनी है, तुम आगे जा सकती हो। और ये देखती हैं आगे बहुत हसीन मंज़र भी है, रोशनी भी है, मगर उस वक्त ये बहुत परेशान होती हैं और उसके फ़ौरन बाद हिजरत होती है। सैयदा हफ्सा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक़द में लेते हैं तो ये ख्वाब उससे चंद माह पहले दोबारा भी आता है और जब आपकी जाग होती है तो सैयदना बिलाल की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है कि वो अज़ान दे रहे हैं। सैयदा हफ्सा बिन्त उमर सोचती हैं कि ये ख्वाब दोबारा भी आया है और जाने इसका मतलब क्या होगा। आपके शौहर खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी भी आपके साथ ही मुसलमान होते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक के साथ ही। उसके बाद इनका बदर में भी शरीक होना साबित है, उहद में भी शरीक होना साबित है। ये दोनों ग़ज़वात करते हैं, जिहाद करते हैं। ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी होते हैं और उन्हीं ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आप शहीद हो जाते हैं। ये जो वाक़या मैं अभी तज़किरा कर रही थी कि लम्हा फ़िक्रिया है, वो कुछ यूँ हुआ कि जब इनकी इद्दत ख़त्म हो गई तो सैयदना उमर फ़ारूक के जहन में आया कि जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जानिसार भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, मैं भी बन सकता हूँ। फिर ख़ुद ही फरमाते हैं, ये बात अब्दुल्ला बिन उमर
اور حضرت عمر فاروق دونوں سے مروی ہے کہ میں یہ خیال آتا ہے ذہن میں اور میں جھٹک دیتا ہوں کہ میں کہاں اس قابل ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو تمام تر نکاح اللہ تعالیٰ یہ رشتے خود ہی استوار فرماتے ہیں. تمام تر نکاح اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، جبریل کے پیغام سے ہوتے ہیں. اور یہ تو میرے دل میں آئی ہے، یہ تو میری رائے ہے. تو یہ خیال ہی جھٹک دیتے ہیں میں کہاں ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں. میں نے یہ بات تو ابو بکر صدیق کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچی نا، تو مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. مگر ایسا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب کوئی لڑکی بیوہ ہوتی تھی، اور سیدہ حفصہ 20 سال کی تھی کہ یہ بیوہ بھی ہو گئیں، عدت بھی گزر گئی. جب کوئی لڑکی بیوہ ہوتی تھی تو والدین کو اشارہ کر دیا جاتا تھا کہ ان کی عدت ختم ہوتے ہی ہم نکاح کریں گے، اور یا عدت ختم ہوتے ہی فوراً ہی پیغام آ جانے لگتے تھے جتنے بھی آس پاس صاحب ثروت یا نکاح کی استطاعت رکھنے والے لوگ ہوتے تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کو بہت صدمہ پہنچا کہ میری بیٹی جو پڑھی لکھی بھی ہیں، جو حسین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور عمر فاروق کی بیٹی بھی ہیں، نام بھی ہے، نیک نامی اور شہرت کی بھی کوئی کمی قلت نہیں ہے، ابھی تک بڑے بڑے صحابہ کی طرف سے نکاح کا پیغام کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ، ان کا بھی انتقال ہوا تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تنہا تھے، ان کے پاس بھی کوئی بیوی نہیں تھی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ بہت صحیح میچ رہے گا، اور وہ حضرت عثمان کے پاس خود تشریف لے گئے اور کہا کہ عثمان آپ بھی اکیلے ہیں اور حفصہ کی عدت گزر گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہوں گی، آپ ان سے نکاح کر لیجئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوچنے کا وقت طلب کیا اور کہنے لگے کہ میں کچھ دن سوچ کر آپ کو جواب دیتا ہوں. کچھ دن گزر گئے. حضرت عثمان نے یہ جواب دیا کہ میں ابھی شادی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. حضرت عمر پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حفصہ بھی اکیلی ہیں، عدت بھی گزر گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، جواب ہی نہیں دیا. اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ والد کو یہ بات بہت اذیت دے گئی، بہت تکلیف دہ حد تک آپ پریشان ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے. جا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بھائی بھائی نہیں بنایا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں عمر، آپ کو ہم نے بھائی بھائی بنایا ہے، آپ سبھی بھائی بھائی ہیں. فرمایا کہ ہم جاہلیت کے ایام میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اپنے بھائی بہن کا اس بات کا دھیان رکھیں کہ بھائی بند میں کوئی بیٹی کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے تو ہم سب اس کا خیال کریں، کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ ہے تو اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام پہنچیں. کیا ایسا نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. پھر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس 2 بھائیوں کی شکایت لے کر آیا ہوں، ابو بکر کی بھی اور عثمان کی بھی. مگر عثمان نے کم سے کم سوچنے کے بعد منع تو کر دیا. اس سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی، گو کہ تکلیف پہنچی ہے، اتنی نہیں پہنچی جتنی سیدنا ابو بکر کی خاموشی سے پہنچی ہے. وہ خاموش ہی ہو گئے اور میں بہت تکلیف میں ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس شکایت لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے. فرمایا کہ عمر، حفصہ کو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر شوہر ملنے والے ہیں. یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت حضرت عمر بھانپ گئے، اور آپ بھی جو شکایت لے کر گئے تھے اور
غصے میں گئے تھے مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی اور آپ کو عثمان سے بہتر داماد نہ دے دیں، میں خود حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے لیے یہ دن بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے نکاح خود پڑھایا، اور جب وہ نکاح پڑھا چکے تو حضرت عثمان کی یہ بات کہ انہوں نے منع کر دیا ہے بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عثمان کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سے نکاح کریں، مگر انہوں نے کہا نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی صاحبزادی کا نکاح ان سے کریں گے، سمجھ میں آ گئی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضرت عمر فاروق کو مبارک دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائیوں سے دل میلا نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ سے نکاح کا مشورہ مجھ سے طلب کر چکے تھے، اور دوست کا راز، دوست کا بھید رکھنا امانت ہوتا ہے۔ میرے پاس یہ بات امانت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ بات خود بتاؤں، یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے اپنی زبان مبارک سے تو زیادہ بہتر تھا، اور یہی ہوا کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جب ان کا کسی بات کا ارادہ تھا تو میں یہ ارادہ کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں، اگر ان کا ارادہ نہ ہوتا تو میرے لیے یہ بات خوشی کی ہوتی اور میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے لمحہ فکریہ اس واقعے کو یوں کہا، ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ ہی نہیں دیتے۔ یہ ایک بڑی غیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہم بیٹی والے ہیں، ہم کیسے رشتہ دے دیں۔ اور دوسری بات کہ ایک دوست نے بھید امانت رکھا، مشورہ امانت رکھا، جب تک کہ بات ہو نہ گئی، بالکل واضح سامنے آ نہ گئی، انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اور تیسری کہ دوستوں سے ایسی توقعات کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا، یہ 4 ہجری کا زمانہ ہے اور آپ 20 سال کی ہیں۔ آپ کا مہر مبارک 500 درہم ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نکاح خود پڑھایا۔ یہ جب آپ کے نکاح میں آ گئیں تو ان کی اور سیدہ عائشہ کی بہت دوستی ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے مردوں میں حضرت عمر فاروق کی اور حضرت ابو بکر صدیق کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ، بہت دوستی، بہت محبت تھی، اسی طرح ان دونوں کی بیٹیوں کی بھی آپس میں بہت دوستی، بہت محبت اور بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان دونوں کی ایج گروپ بھی ایک سا تھا۔ حضرت عائشہ چھوٹی تھی، لیکن ایسا ہے کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ سوشلائزنگ تھی، بہت عمدگی سے ایک دوسرے سے ہر بات سن لیا کرتی تھی۔ ایک جیسا کہ گروپ سا بنا ہوا تھا جس میں حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت سودا تھیں، اور ایک دوسرا گروپ تھا جس میں سیدہ زینب بنت جہش تھیں اور باقی تمام امہات المومنین تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی بھی کہیں پر بھی آپ سفر کے لیے جاتے تو آپ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس سفر میں 2 خواتین کو، 2 زوجات کو لے جائیں، تو آپ نے اس میں 2 کے لیے قرعہ اندازی کی، تو اس سفر میں سیدہ عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا نام نکل آیا۔ حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس اکثر تشریف لے آتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اونٹ میں آپ کے ساتھ ہی سفر کرتے اور رات بھر باتیں کرتے رہتے۔ حضرت عائشہ کی اس بات کا پورے لشکر کو پتہ تھا، سیدہ حفصہ کو بھی پتہ تھا، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کی اونٹنی اور میری اونٹنی کی رفتار میں فرق ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو کیوں نہیں ہم اونٹنیاں بدل لیں، میری تیز رفتار ہے
آپ لے لیں۔ حضرت عائشہ فوراً راضی ہو گئی، ان کی اونٹنی لے لی اور اپنی اونٹنی ان کے ساتھ بدل لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کی جس اونٹنی میں تشریف لے جاتے تھے بات چیت کرنے کے لیے، آپ وہیں گئے، السلام علیکم کہہ کے تشریف فرما ہوئے تو وہاں سیدہ حفصہ تھیں، آپ انہی کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اور یوں وہ رات وہ قافلہ اپنے سفر پہ رہا۔ جب سیدہ عائشہ ساری رات انتظار کرتی رہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو انہیں بہت برا لگا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب قافلہ رکا تو اپنے پاؤں گھاس پہ رکھے اور اس میں دبا دیے، اس میں گھس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں الہی میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ظاہر ہے ان کا قصور بھی نہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی محبت کے مارے بھی، تو میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مجھے کوئی سانپ اور بچھو بھیج دے جو مجھے کاٹ لے، میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور وہ وقت جو آپ ان کو دیتے تھے بات چیت میں، اس میں کمی ہو گئی، اور سیدہ حفصہ نے وہ وقت لے لیا، اور سیدہ حفصہ نے ظاہر ہے کہ یہ ہوشیاری کی۔ تو حضرت عائشہ بے حد معصوم تھیں، بہت انتہا کی پاک باز اور معصوم تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات بھر میں ان کو دیکھ نہیں پائی، ان سے میری مصاحبت نہیں ہو سکی، گفتگو نہیں ہو سکی، اور سیدہ حفصہ سے ہوتی رہی۔ تو یہ اس قدر محبت سے انہوں نے اپنے آپ کو کوسا، اپنے آپ کے لیے بد دعا کی۔ سیدہ حفصہ مزاج کی ذرا گرم تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر جواب دے دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے، ان کی زوجہ نے ان کے سامنے جواب دیے، زیادہ آرگیو کیا، تو حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور کہنے لگے وہ زمانہ کیسا تھا جب تم لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات نہیں کر سکتی تھیں، اسلام نے تم لوگوں کو اتنا وقار اور اتنی عزت دے دی، اتنی کرامت تمہیں مل گئی، اتنی اسلام نے تمہاری تکریم کر دی کہ اب تم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اب ایک عورت ایک مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال جواب کیا کرتی ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگیں کہ عمر، تمہیں صرف سوال جواب کرنا برا لگتا ہے، تمہاری بیٹی کو جا کر دیکھو، وہ تو چلا دیتی ہے، وہ تو غصے سے جواب دے دیتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دن بھر ان کے جواب کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، یعنی ان کو دکھ پہنچتا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سننا تھا کہ وہ بے قابو ہو گئے، ان کو یہ تو بھول گیا کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کہہ رہے تھے، کون سا تانا دے رہے تھے جاہلیت کے زمانے کا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر گئے اور جا کے کہتے ہیں حفصہ، میں نے یہ بات تمہاری ماں سے سنی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ سلمہ وہاں پہ حضرت حفصہ کو وزٹ کرنے گئی ہوئی تھی، ان سے ملنے گئی ہوئی تھی، وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بہت طیش میں ہیں، اور آ کر کے اپنی بیٹی کو پکڑ کے زور سے جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضرت سلمہ ڈر گئیں کہ یہ اب پٹائی کریں گے، تو کہنے لگیں کہ عمر، میاں بیوی کے معاملے میں نہیں آتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سلمہ، آپ دیکھتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، اور بعض اوقات ایسا جواب دے دیا جس سے آپ کا دن بھر موڈ خراب رہے اور آپ خاموش رہیں، ایسا کیسے کرنے کی انہوں نے مجال کی؟ میرا حق نہیں بنتا، میرا فرض نہیں بنتا کہ میں انہیں سزا دوں؟ سلمہ نے دیکھا کہ حضرت حفصہ کو آج مارے بغیر نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے بہت عقل مندی کی بات کی، کہنے لگیں دیکھیے بات سنیں، آپ انہیں ماریں گے، آپ نے انہیں کہہ دیا، آپ نے نصیحت کر دی، وہ ڈر گئیں، وہ سن رہی ہیں، وہ مانتی ہیں، آپ وہ غلط انہوں نے کیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی والدہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ ام المومنین ہے اور آپ مومن ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمہ کی بات سنی اور ایک دم رک گئے، کہنے لگے اچھا ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری بیٹی ہیں اور یہ میری ماں بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ حفصہ، میں یہ نہ سنوں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اس طرح سے ستائیں، اس طرح سے ان سے بات کریں کہ ان کا دل دکھی ہو۔ ہم
میاں بیوی کے معاملات میں نہیں بولنا چاہتے، لیکن بحیثیت امت کے ہم یہ برداشت ہی نہیں کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ ہماری محبت، ہمارا احترام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان سے صرف محبت اور احترام کریں، صرف فرما برداری اور اطاعت کریں۔ سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ وہ بہت ڈر گئیں کہ عمر فاروق یا ان کے والد ان کو سب کے سامنے ماریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان دونوں نے محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر میں زیادہ دیر رکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب کی خیریت دریافت کرنے بالکل چھوٹی چھوٹی سی وزٹ تمام ازواج مطہرات کو کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد نبوی واپس تشریف لے آتے مغرب سے پہلے، مغرب بھی وہیں پڑھتے، مغرب اور عشاء کے بیچ پھر آپ مسجد میں رک جاتے اور صحابہ کرام کو جو جو سوالات کرنے ہوں، کوئی وفد آیا ہو، کسی سے ملنا جلنا ہو تو یہ وقت ان کو دے دیتے، اور پھر عشاء کے بعد آپ ڈائریکٹ انہی کے یہاں تشریف لے جاتے جن کی باری ہوتی۔ تو حضرت حفصہ نے محسوس کیا اور حضرت عائشہ نے محسوس کیا، اب یہ دونوں آپس میں ہر چیز بات کر لیا کرتی تھیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سیدہ زینب بنت جحش بہت وقت لے رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا کیا کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا وقت جو ہے یہ برابر برابر کا ہونا چاہیے، آپ سب کے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے تو آپ انہی کے پاس بہت دیر تک بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم وقت تھوڑا بچتا ہے۔ دونوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس بھی جائیں گے یعنی ملنے کے لیے تشریف لائیں گے تو وہ انہیں یہ پوچھیں گے کہ یہ آپ کے منہ سے بو کیسی آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہے جس میں اسمیل ہوتی بہت تیز، جیسے کہ شراب میں، نبیذ میں ہوتی تھی، وہ شہد کی مکھی جب وہ پھول چوستی تھی اس شہد میں سے مغافیر کی بو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی اس ملی بھگت سے ناواقف تھے۔ حضرت حفصہ نے، حضرت عائشہ نے، ان دونوں نے مل کے چند ایک اور ازواج مطہرات کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ جس کے پاس بھی جائیں، ظاہر عصر کے بعد سبھی کے پاس جائیں گے تو جس سے بھی بات کریں وہ یہی بات کریں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ نفاست تھی، آپ کے مزاج اطہر کو بو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ اب حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مغافیر کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مغافیر؟ اچھا، میں نے تو زینب کے پاس شہد کہیں سے آیا ہے وہ پیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا یہ بو کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مغافیر کھا کے آیا ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے شہد کھایا ہے اور زینب کے پاس کہیں سے بہت سارا شہد تحفے میں آیا ہے اور میں وہ بیٹھ کے کھاتا ہوں، میں نے وہی کھایا ہے۔ تیسری زوجہ کے پاس گئے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، چوتھی کے پاس گئے وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ در حقیقت ان دونوں بیویوں نے مل کر ان سب کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا تم لوگ بھی یہی کہنا۔ پہلے یہ تحقیق کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس اتنی دیر تک بیٹھتے کیوں ہیں، اور اس کے بعد یہ بات بنائی اور یہ بات کی۔ تو حضرت حفصہ کی اصل میں اس میں لیڈنگ رول تھا، انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 3-4 ازواج کی طرف سے ایک ہی بات ریپیٹڈلی ملی تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد آپ شہد نہیں کھائیں گے، آپ اس شہد کو منہ نہیں لگائیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، اور چاہیے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سزاوار ہے ہر طرح کی خوشنودی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے اس قسم سے کا کفارہ دیا اور اسے رجوع فرمایا
اور اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بھی بتا دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے کوئی راز شیئر کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گی۔ آپ کی اور میری آپس کی بات ہے، امانت ہے۔ سیدہ حفصہ نے حضرت عائشہ سے شیئر کر لی، ان کو بتا دی۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ غالباً یہ وہی راز ہے، یہ شہد والی بات ہی ہے کہ رکتے ہیں، یہ شہد پیتے ہیں، اور کچھ میں کچھ اور بات بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے کسی بیوی سے جو راز کی بات کہی تھی وہ راز تو کھل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ نے میری بات کہیں کر دی؟ تو حضرت حفصہ نے ایک دم حیران ہو کر پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس علیم نے، اس خبیر نے بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا جسے ہر بات کی خبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔